बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रात भर मुलाकातें जारी रही हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ही दर पर गई हैं और वो दर था मौलाना फजल रहमान का। किस पर करम नवाजी करने वाले हैं, क्या खबरें सामने आई हैं? देखें, एक कातिल रात थी, वरना हम्म आज की शाम बड़ी बोझल है, हम्म आज की रात बड़ी कातिल है। 3 मुलाकातों का तज़किरा है, हम्म चर्चा है, और कौन मौलाना के घर से जब बाहर निकला तो उसके कदमों में आप एक बोझलपन महसूस कर सकते थे। हम्म मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के कान में क्या कहा गया सही। और जवाब में जो मौलाना ने कहा है उससे आप अंदाजा लगा लें। मैं आपको अंदरूनी कहानी सामने रख दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की बेसिकली हो गई है चांदी। सही। मौलाना फजलुर रहमान बन गए हैं 2022 के परवेज इलाही। अच्छा। 2022 के परवेज इलाही कौन थे? जी। नंबर क्या था? हम्म 297 का ऐवान। हम्म नंबर क्या था? 10। और सीएम। इधर जाएं तो ये हुकूमत बना लेंगे, उधर जाएं तो वो हुकूमत बना लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा बंदा जो गेम चेंजर है, जिसके जी। ऊपर गेम का दारोमदार है, विद अ सही। फ्यू इफ्स एंड बट्स। ब्रीफली लास्ट वीडियो में भी हमने नंबर गेम तो रख दी थी, जाहिर है सब लोगों ने नहीं देखी होगी। तो टुवर्ड्स द एंड नंबर गेम मौलाना किस तरीके से कलीदी है, ये भी हम सामने रख देंगे। पहले आज यानी कि जो एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं हम्म उस पर आने से पहले जरा तरतीबवार हम्म खबरें चली क्या है। पहले खबर मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिपोर्ट हुई है। फजलुर रहमान आईनी तरामीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान जी। फैसला कुन किरदार बन गए। अच्छा, फिर मौलाना की जो नेगोशिएशंस हुई है ना, हम्म उसमें एक वक्त के एक बंदे के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, यानी जो मौलाना साहब का मजहबी राइवल ग्रुप है, जी। उसको मौलाना के दर पे ले जाया गया सही। और उनके दरमियान जो एक्सचेंज हुआ है ना, उसमें है मिन्नत तरलाई। हम्म लेकिन मौलाना का इस वक्त एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत ही वो नजर आ रहा है, मिक्स्ड वाइब्स दे रहे हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर अपोजिशन, हुकूमत भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, अपोजिशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। खबरें क्या रिपोर्ट हुई हैं। जी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। सही। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत लाजमी हो चुकी। हुकूमती वफ्द आजम नजीर तारड़ की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए आन पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी और मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया। एंड आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये बात गलत है कि आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर सही। मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी और मौलाना की तजवीज़ पर भी गौर किया। मुसव्वदे पे ब्रीफिंग की बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो पीटीआई ने पत्ता फेंका है ना मौलाना फजलुर रहमान पे, जी। उसमें एक जुमला था बड़ा हम्म सख्त किस्म का। जी। मौलाना आपको तो उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि आपको आईनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाते आप उनके साथ जाएंगे। ओहो। ये जुमला का क्या क्या मौलाना आपको आईनी तरमीम का हम्म मुसव्वदा दिखाया गया है? हम्म, क्या आपने देखा है कि मुसव्वदा है क्या? जी। जब ये मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने खास स्टाइल में हंसे। हम्म वो हा आपको, हा 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 हाँ, वो खास स्टाइल में जो है वो हंसे इसके जवाब में, क्योंकि आज के बारे में कह रहे हैं। जब हम्म ये लोग वीडियो देखेंगे दो दो तीन घंटे के, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे 2-3 घंटे के 4 घंटे के फर्क से ये अपलोड होगी, जी। तो उस वक्त तक मौलाना के साथ पास गालिबन कभी इम्कान है कि मुसव्वदा पहुंच चुका होगा। जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा खबर पहले सामने के रखते हैं, फिर आते हैं उस नंबर गेम की तरफ भी और वो जो इनसाइड डिटेल्स हैं उनकी तरफ भी। हम्म मुलाकात के बाद आजम नज़ीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकात के लिए पहुंचे और मौलाना से बातचीत की तफसीलात बताई। वजीर कानून ने वजीर आजम को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमती वफ्द वापस गया तो पीटीआई का वफ्द सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात के लिए पहुंच गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मुजव्वजा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी और आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी, जो फुल फ्लोर क्रॉसिंग वाली है। जी।
قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11:30 بجے اور سینٹ کا اجلاس آج شام 4:30 بجے طلب کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے کابینہ کا اجلاس بھی آج ہی طلب کر لیا، جس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے ججوں کی مدت ملازمت 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنے اور ہائی کورٹس کے ججوں کی مدت ملازمت 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ججز تقرری کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنانے کی تجویز آئینی ترمیم کا حصہ ہوگی۔ یہ ہے وہ خد و خال جو سامنے آئے ہیں۔ پھر آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اور JUI سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ اب آپ کو 3 اینڈ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ طویل ملاقات کے دوران آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کے بعد بلاول بھٹو زرداری جب جاتے ہیں تو وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ یہ وکٹری کا نشان جو ہے وہ سرکل کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ صحیح۔ کل کو بلاول بھٹو زرداری جمہوریت کے اوپر جب وہ دوبارہ لیکچر جاڑیں گے، دوبارہ پلٹا تو ماریں گے نا اگلے الیکشن بیچنے کو ہے کہ آئین اور جمہوریت۔ اگلے الیکشن کے وقت جب وہ ہوگا، جب ان کی ایک اور وہ شکل کیٹ فائٹ شروع ہوگی شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کو خون کو جب یہ گندا کہہ رہے ہوں گے، سب کچھ کہہ رہے ہوں گے، اس وقت وہ وکٹری والی جو تصویر ہے نا وہ سرکل کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ ان کے لیے ووٹ مانگنے میں پیش اور کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ اپنا سب کچھ دیکھیں، دینے کے لیے کس کے پاس کچھ ہے؟ جی، حکومت کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی تو وعدہ دے سکتی ہے، اپوزیشن کے پاس ہوتا بھی کچھ پی نہیں۔ ٹی آئی مولانا کو یا وعدہ دے سکتی ہے یا دھوکہ دے سکتی ہے، یعنی وعدہ کر کے دھوکہ دے سکتی ہے یا وعدہ دے سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا۔ پی ٹی آئی نے تو گورنر نہیں بنانا، پی ٹی آئی نے تو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، صحیح۔ پی ٹی آئی نے تو اپنے ووٹوں سے ان کو سینٹ میں سینٹ کی سیٹیں نہیں دینی، پی ٹی آئی نے تو مستقبل میں صدر بنانا، موجودہ صورتحال میں ان کا نہ مستقبل میں صدر بنانا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے حکومت میں وزارتیں دینی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس ہے لارا، پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنا سیاسی قد کاٹ کا سوچیں، آپ کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے، کیسے یہ وہ کچھ جملے ہیں جو چنیدہ جملے ہم تک پہنچے، دل بدل بھی جائے کہ جو پی ٹی آئی کے وفد کی طرف سے مولانا کو جو ہے نا ان کی ایگو مساجنگ کی کوشش کی گئی ہے، مساج کیا نا ان کی ایگو کو، کہ مولانا فضل الرحمان کو پمپ مارے، پمپ مارنے سے کہاں مانیں گے مولانا۔ صحیح۔ لیکن مولانا ڈٹے اور اڑے ہوئے ہیں ایک بڑی زبردست ایک ایسے اہم نقطے پر جو یوں سمجھیں کہ انہوں نے حکومت کے گلے پہ انگوٹھا رکھا۔ واہ، وہ مولانا جو بات بنوانا چاہ رہے ہیں وہی تو پی ٹی آئی کی فتح اور حکومت کی شکست ہے، اور یہاں پر آ کے کہیں درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ رائٹ، یس، آگے چلتے ہیں، پہلے یہ خبر کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ ملاقاتیں ہو گئی تھی محسن نقوی فضل الرحمان کے ساتھ مل کے، وہ تارڑ صاحب مل کے چلے گئے، اور پیپلز پارٹی کا جو وفد آیا تھا اس میں اعجاز جکھرانی بھی تھے، مرتضیٰ وہاب بھی تھے، JUI کی طرف سے اسلم غوری بیٹھے تھے، کامران مرتضیٰ بیٹھے تھے، عثمان بادینی شامل تھے۔ اب آپ حیران ہو اس بات کے اوپر، وہ نور عالم خان کیوں نہیں تھے؟ ترمیم کا تو پیکج وہ بھی ایک لے کر آئے تھے، یہ تو کامران مرتضیٰ اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ جب یہ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کچھ تجاویز آئی ہیں، تجاویز پیپلز پارٹی کے باقی رہنماؤں سے بھی مشاورت جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کی جائے گی۔ اعتماد میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، کامران مرتضیٰ نے کہا جی۔ اور ابھی آئینی ترمیم انہوں نے کہا کہ آ رہی ہے آج اسمبلی میں یا نہیں، اس کا نہیں معلوم۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، عمر ایوب، شبلی فراز اور صاحبزادہ حامد رضا پر مشتمل جو وفد پی ٹی آئی کا گیا ہے، اس نے میری اطلاع کے مطابق 24 گھنٹے کی سکسیس اچیو کر لی۔ رائٹ، یعنی تقریباً یہ 24 گھنٹے کے لیے مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے، لیکن مولانا اس کے اوپر دھوکہ دے جائیں یہ میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مولانا نے اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کے وفد کو آج کے دن کے لیے کوئی یقین دہانی کروا دی کہ آج نہیں ہوں میں ادھر، کل کی کسی خبر، کل کا کیا پتا کہ کل میں کہاں ہوں گا،
لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں نا، اس میں کچھ چیزیں ان ٹرمز کے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی وہ ہیں قابل اطمینان ہے. اس میں پیکج کی ڈیٹیلز آپ نے سن لی، سب کو معلوم ہے کہ وہ پیکج ڈیٹیلز ہیں، فلاں چیز ہوگی 68 سال 65 سال ہائی کورٹ کے ججز ایسے تو فلانے ایسے. حتمی مسودہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن مولانا نے جو ڈسکس کیا ہے نا، مولانا نے حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے، حکومت کو کہ کون سی آئینی ترمیم، یہ میرا آئینی ترمیم ہے، اچھا یہ میرا جوڈیشل پیکج ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو کہ تم میرا جوڈیشل پیکج پہ ووٹ دو. صحیح. اور پی ٹی آئی سے بھی یہ ہونا چاہیے کانفیڈنس. 8 سیٹیں ہیں ادھر اور 5 سینٹ میں، اور بندہ آئینی ترمیم لے آئے. مولانا نے کہا کہ یہ اٹس ہوتی اے ہے گڈ ٹائم. یہ ہوتی ہے ترمیم، ایسے لائی جاتی ہے ترمیم. مولانا کی ترمیمی پیکج میں، جوڈیشل پیکج میں مولانا کے ایک تو آئینی عدالت موجود ہے، وہی جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، وفاق میں. وفاق آئینی عدالت، یعنی کہ سپریم کورٹ کے تو ونگز کلپ ہونے کی بات ہے جی. اور اس میں یہ ظاہر ہے کہ ممکنہ طور پہ اس میں جو ہے وہ آئین کی تشریح کے معاملات اور سیاسی مقدمات جائیں گے. تو باقی یہ جو منصور علی شاہ والی سپریم کورٹ ہے یا قاضی فائز عیسیٰ والی سپریم کورٹ ہے، وہ دیکھے گی میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کی کارپوریٹ پوزیشن، ٹیکس کے معاملات، کارپوریٹ والا جو آپ نے تذکرہ کیا، پھر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں کچھ انتظامی کوئی قسم کے کیسز آ گئے تو وہ دیکھے گی. میں بھی وائٹ کالر وہ کرائم، جن کو آپ کہتے ہیں مٹی، میں بھی وائٹ کالر کرائم وہاں نہ جائے. وہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کھانے والے صاحب، یہ ٹرم آپ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ تو آئینی عدالت والی بات مولانا کے پیکج میں موجود ہے. صحیح. پھر مولانا کے پیکج میں ایک خطرناک چیز موجود ہے. جی. مولانا کے پیکج میں موجود یہ ہے کہ ایکسٹینشن آئین میں درج کر دیا جائے 2/3 اکثریت کے ساتھ، کہ کوئی جج، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ملٹری آفیسر، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. گویا کہ جیسے، ویسے تو آپ کو یاد ہے کہ جو باجوہ صاحب تھے، انہوں نے تو کر دیا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. 340 ووٹ اور انہوں نے تو جناب باجوہ صاحب نے کیا کیا تھا، باجوہ صاحب نے تو جو آرڈر تھا تو اٹینڈنس شیٹ اپنے پاس لے لی تھی. چند لوگ تھے، ایک احسن اقبال نے نہیں دیا تھا ووٹ، ایک وہ جو سرگودا والے ہیں، کیا نام ہے ان کا، چلے نام، چیمہ صاحب نہیں، چیمہ صاحب نہیں، وہ دوسرے، وہ جو سیرا باندھ کے پارلیمنٹ آئے تھے، نہیں نام مجھے بھی بھول ذہن میں نام. 2-3 لوگ تھے جنہوں نے نون لیگ کے یہاں ہوتے ہوئے جن کو نون نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، جو نوز لوب نے نہیں، جو بعد میں نہیں، بعد میں نون ٹکٹ نہیں نون لیگ نے دیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، وہ انہوں نے تو لائن لگا دی تھی باجوہ صاحب، وہ کیا، وہ لندن والے، لندنوی، میاں محمد نواز شریف لندنوی، اور وہ بھی ان کے آستانے سے بھی جاری ہو گیا تھا فرمان کہ جاؤ پرفیوم لگا کے، جو عطر لگاتا ہے عطر لگا کے، اپنی من پسند خوشبوئیں لگا کے، کلفدار جوڑے نکالو. کسی بیوٹی پارلر سے کسی نے تیار ہونا ہے، کسی نے بال جو ہے وہ خود بنانے ہیں، اچھے سے بال بنا کے، خضاب لگا کے، ہیئر ڈائی کروا کے، ہیئر سٹائلنگ کروا کے، چمکدار جوتے، کلفدار کپڑے، ٹائیاں، کوٹ پہن کے جاؤ باجوہ صاحب کو لائن بنا کے ووٹ دو، ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، اور تصویریں منو سینڈ بھی کرو. تو وہ جب آپ سنتے ہیں نا وہ ابرار الحق کا گانا بلو دے گھر، تو وہ لگ یہی رہا تھا، وہ نون لیگ بھی بلو دے گھر، تو جناب پیپلز پارٹی بھی سارے تمام راستے، چلو پارلیمنٹ چلو، حکومت نے تو ساتھ کھڑے ہونا، تو نمبر تو پورا کر لیتے ہیں. جی. لیکن مولانا کا تجویز یہ ہے کہ جس نے بھی کرنا ہوگا وہ آئینی ترمیم کروائے گا، جس نے ایکسٹینشن لینی ہے. صحیح. تو آئین میں ڈال دیا جائے کہ ایکسٹینشن کسی کی بھی کوئی نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ سب سے مشکل کام ہوگا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا اس بات پہ بھی کمپرومائز شاید کر لیں گے، آدھی پہ، ایکسٹینشن والے آدھے معاملے نہیں تقریباً سارے. اچھا. لیکن مولانا جس بات پر راضی نہیں ہے، اچھا ایک اور چیز جس پر راضی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد ہائی کورٹ میں بڑھا دی جائے. صحیح، پہلے پوری تو کر دیں. سپریم کورٹ نہیں بڑھانی،
اور یہ مولانا کی آئینی ترمیم میں اور جو پیکیج ہے اس میں یہ کہ فی الفور جتنی خالی اسامیاں ہر جگہ پہ پر کر دی، جہاں جہاں خالی جگہ اس کو پر کر دیا جائے. صحیح. لیکن مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ججز کی تعداد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں نہ بڑھائی جائے، ہائی کورٹس میں بڑھا دی جائے. صحیح، تاکہ لوڈ ادھر ہی ڈیل ہو جائے. لیکن ایک چیز جس کے اوپر مولانا ہلنے جلنے کے لیے تیار نہیں، اور پی ٹی آئی جس پر خوش ہے، مولانا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا سین ہوتا ہے کہ گاڑی میرے اوپر سے گزر کے جائے گی، میرے تو لنگ کے جانا پڑے گا، یا وہ میری لاش سے میری لاش کے گزر رہی میری ہے. لاش سے گزرنا ہوگا والا جملہ ہوتا ہے نا. اس کے لیے وہ جملہ ہے، وہ ہے جو 68 سال کرنے کی ہے نا عمر، اس پہ مولانا راضی نہیں ہو رہے. وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کا کیا بیر ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا ان کے پولیٹیکل عزائم ایمبیشنز یا جن کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے پولیٹیکل عزائم اور ایمبیشنز اس قسم کے ہیں کہ قاضی صاحب کو جانا ہوگا؟ صحیح. مولانا اف ایٹ آل ایگزٹ ادھر ڈور چلے کھول جاتے دیا ہے انہوں نے بھی. ادھر چلے جاتے ہیں حکومت کی طرف، تو حکومت کو سپوزڈلی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ہے کہ مولانا تو تبدیل ہو سکتے ہیں کبھی بھی، میں تو نہیں کہہ رہا. مولانا کا رات تک یعنی آج صبح تک فیصلہ یہی تھا کہ 68 سال نہیں ہوگی، ٹینیور پوسٹنگ 67.5 کر لیں. ٹینیور پوسٹنگ والی کہانی نہیں ہوگی. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑے ان کو پمپ مارے، انہوں نے کہا مولانا آپ کا نام پاکستان کی جمہوری تاریخ میں لکھا جائے گا، مولانا آپ کی خدمات یاد رکھی جائیں گی، واہ، مولانا آپ سیاست کو آپ کا اقبال بلند ہو گیا. اچھا پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے نا اس ملاقات میں مولانا کو سیاست سمجھانے کی بھی کوشش کیا. مولانا کی سیاست ایسی ہے کہ وہ انہیں انگلی پکڑ کے چڑھائیں. وہ بہت وہ پاکستان کے بڑے بڑے اس وقت سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے جو گھرکے ہیں نا ان کو لے جا کے کہیں کہ یہ فیصل مسجد میری ہے، یہ اسٹام کر رہا ہوں میں، تمہیں بیچ رہا ہوں. ہاں تو بک جائے گی. مولانا 2-4 لاکھ روپے میں ان کو کاغذوں میں فیصل مسجد بھی دے سکتے ہیں. یعنی اب یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تضحیک کے طور پہ نہیں کہ مولانا بڑے زیرک ہیں اس معاملے میں. جو بندہ جس کو یعنی کہ وہ نعرے جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں لگتے تھے اور جو وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ اور مجھ سے نیچے بات نہیں کرتے تھے، وہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ احتجاج کا عنوان تھا، یہ سیاسی بیان تھا، یہ سیاسی بیان تھا، یہودی ایجنٹ کہنا احتجاج کا عنوان تھا، واہ مولانا، اصل مطلب نہیں تھا اس کا. تو اگر مولانا یہ کر سکتے ہیں تو مولانا ادھر بھی کچھ کر سکتے ہیں. اتنا وہ آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ پی ٹی آئی اس کے اوپر بہت یعنی کہ اپنی اس کو فتح سمجھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، اور آج کا دن ٹیکنیکلی مولانا نے ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے یار آج نہیں، تسی دوڑا لو گھوڑے جنہیں دوڑانا. ہاں لیکن دیکھیں یہ معاملہ اتنا سادہ تھوڑی ہے. ابھی تو آج کا دن بھی باقی ہے، آج کی رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے. حکومت کے پاس البتہ مولانا کو دینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے نا کہ فی الوقت فی الفور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ حکومت دے سکتی ہے. پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے؟ وعدہ، لارا، دھوکہ، اور کیا ہے. یا مولانا کی تعریف کہ مولانا کیا بات ہے، کیا نورانی چہرہ ہے کیا آپ نے. تو مولانا دیکھتے ہیں اپنا آخری وقت تک یہ کس طرف اپنا آخری وزن اپنا بھاری بھرکم. 8 سیٹوں کا بہت وزن ہے بھائی، اور 5 سینیٹر زیادہ بھاری. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.